अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते हैं। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं। सेहत के हवाले से मामलात हों, सियासी नौइयत के मामलात हों, माशी मामलात हों, तमाम ही मौज़ूआत कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में बात कर सकें उसके ऊपर। और इसी तरह मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। बहरहाल आज वक्त थोड़ा सा कम है और आज जुमे का रोज़ है। जुमे के रोज़ जो हमारा ये पहला सेगमेंट है, इसकी नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें अमूमन हम आपके जो रूहानी मसाइल हैं उसके हवाले से पिछले कई प्रोग्राम से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहूँगा। और उसके बाद आपके जो रूहानी मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। अर्ज़ ये है कि नंबर स्क्रीन के ऊपर आपसे कुछ देर बाद चलाया जाएगा, जिसके ऊपर आप कॉल करके बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। अगर कोई रूहानी नौइयत का मामला या मसला आप समझते हैं आपको दरपेश है, तो उसके लिए आप इस प्रोग्राम में सवाल कर सकते हैं। जनाब हज़रत गज़नफ़र जमशेद सैफ़ी साहब जो रूहानी स्कॉलर हैं, मशहूर मारूफ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश गज़नफ़र साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बिला ताख़ीर मौजू की तरफ आएंगे। बहुत सारे सवालात हैं। मैं अगर वो सवालात शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम सारा उसमें ख़त्म हो जाएगा। सवाल पूछने में, जवाब देने का शायद मौका ना मिल पाए। अमलियात के हवाले से, इनकी हकीकत के हवाले से और इसके तरीक़ाकार के हवाले से लोगों ने बहुत सारे सवालात भेजे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर एक एक करके गुफ्तगू की जाए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर दफ़ा जिस तरह हम लोग बोलते हैं, हर दफ़ा बताते हैं लोगों को कि जो तशख़ीस है रूहानियत की वो बड़ी आसान है, क्योंकि हर देखने नए सुनने वाले हमें जो ज्वाइन करते हैं तो हमें उन्हें बताना पड़ता है हर दफ़ा एक ही तरतीब के साथ कि जब इंसान बीमार होता है तो जब डॉक्टर के पास उसको सारे मामलात चेकअप करवा लेता है, टेस्ट सारे करवा लेता है, तो उसके दौरान जब उसको हर तरह से पता लग जाता है कि मेरे साथ कोई ऐसा मामला दरपेश नहीं है जिसके साथ मेडिकली प्रॉब्लम हो, तो फिर उसकी तशख़ीस इंसान को आसानी के साथ हो जाती है कि उसको रूहानी प्रॉब्लम है और उसको चाहिए कि अपने रूहानी तबीब के साथ कोई रब्ता करे या कोई अच्छा तबीब देखे। और रह गई अमलियात की बात। अमलियात एक इंसान, जब इंसान कहीं देखता है, किसी चीज़ को भी देख लेता है, पढ़ना शुरू कर देता है, या गली में बैठे छोटे छोटे उन्होंने एक अपने एक रूम बनाए हुए हैं, रूहानियत के इलाज करने बैठे हैं। लोगों को इन चीज़ों का तो यासिर भाई पता नहीं है, और सिर्फ एक पैसे बटोरने के लिए और धोखा देने के लिए लोगों को और उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने के लिए लोगों ने ये कारोबार शुरू कर लिया है। ना कि वो खुद भी नुकसान उठाते हैं और जो उनके पास जाता है उसको भी नुकसान होता है। आप पहले देखें, हर चीज़ को आप वॉच करें कि क्या बंदा इस काबिल है, क्या शरीयत की पाबंदी है, कोई नमाज की पाबंदी है, कोई वो अपने ज़िक्र अज़कार, कोई उसकी नीयत पर आप देखें, फिर उसके पास जाकर रूहानी अपना इलाज करें। ये बड़ा सेंसिटिव मसला होता है। ये इतना सेंसिटिव है कि इंसान, मैंने कई मेरे पास मरीज़ आते हैं और जब मैं उनकी तशख़ीस करता हूँ तो उसके अंदर पता चलता है कि इनके साथ जो मामला दरपेश हुआ वो लोगों ने जैसे असबाग बता देने, कोई ये पढ़ना शुरू कर लो, तुम्हारा कारोबार इस तरह सही हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये मामला हो जाएगा। और कई, मैं अपने यूट्यूबर जो मुफ्ती हजरात बैठे हैं, मैं रात को भी एक प्रोग्राम देख रहा था, क्योंकि हमें भी देखना पड़ता है यूट्यूब को, क्या दुनिया में क्या क्या काम हो रहे हैं और लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक मुफ्ती साहब, मुफ्ती यानी कि किताबों का इल्म रखने वाला और फतवा दे सकता है वो, और जब उसका मैं नाम लूँ तो मुझे भी शर्म आएगी। आप उसको वॉच करेंगे तो उसने बाकायदा दाढ़ी मुबारक, उसके सर पे टोपी, इल्म रखने वाला मुफ्ती का नाम उसका अपना किताबों का इल्म रखता है। उसके ऊपर उसने बाकायदा, मैं खुद देख के शर्म मुझे आ गई कि मुझे किसी, मेरे अपने नहीं, मेरे साथ लेडीज थी, उन्होंने मुझे कहा कि देखें ये बंदा क्या है, इसके तमाम तर जो बताने के अलूम हैं जो लोगों को दे रहा है, उसके अंदर यही लिखा है कि महबूब इतने दिनों में आपके पास होगा, महबूब ये हो जाएगा, महबूब।
اس کو شرم نہیں آتی وہ اس انسان کو. اب یہ دیکھیں کہ جب ایک انسان باریش علم رکھنے والا مفتی وہ جب ایسے کام کر رہا ہے تو پھر دوسروں پر بندے کو کیا یقین ہوگا. کیسے کیسے لوگ ہیں ہمارے اس عملیات پر جو ہے یہ بیچ میں انٹر کر گئے ہیں اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ عملیات میں ہر انسان, جیسے آپ اگر یاسر بھائی اگر کوئی بندہ اپنی گاڑی خراب کسی کی ہوتی ہے, اب وہ موٹر سائیکل مکینک کے پاس گاڑی لے کے جائے گا تو وہ گاڑی کا کیا حال کرے گا, وہ اس کا وہ تو اس کا خرابی بہت پیدا کر دے گا. اسی طریقے کے ساتھ جب انسان ایک ڈسپینسر ہوتا ہے جو چھوٹا سا دوائیاں بانٹنے والا, اس کو آپ اس سے اپنا آپریشن نہیں کروا سکتے. جو ڈینٹل ہے اس سے آپ کہیں گے اپنا بائی پاس کر دو ہمارا, آپ یہ رسک نہیں لے سکتے. آپ کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ آیا اس میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, کس طرح کے بندے کے پاس ہمیں علاج کروانا چاہیے. یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ بگڑ جاتا ہے, مزید بگڑ جاتے ہیں. لوگ تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں, جب وہ اپنے اسباق کو لیتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ اس کو کیا چیز ضرورت پڑتی ہے, کس طرح اس کو علاج کرنا ہے, کس طرح اس کا یہ اس کو اس بیماری کے ساتھ اس کی کون سی آیت مبارکہ ہے, اس کا کیا ہے, وہ لوگوں کو نہیں پتا, صرف پڑھنا بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کو یہ نہیں پتا. دیکھیں سب سے پہلے انسان جب تسبیح کرتا ہے اپنی نماز کو پہلے دیکھتا ہے کہ بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم نماز 5 وقت کی پڑھو پھر اس کے بعد یہ تسبیح کرو تو پھر تمہارا یہ کام کرے گا. نماز کے ساتھ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے, ایک بندہ جھوٹا آدمی ہوتا ہے اور وہ جب ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے اس کا جھوٹ اس کے ساری بدبو منہ کے اندر سمیل پیدا ہو جاتی ہے جھوٹ کی, اس سے 70 گنا دور فرشتہ چلے جاتا ہے رحمت کا. پہلے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں تلقین, ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ روحانیت کا بھی ہے, اصلاح کا بھی ہے, تربیت کا بھی ہے. ہم لوگ اگر روحانی علاج کرتے ہیں اس کے ساتھ لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں تاکہ اس کو علم ہو کہ آیا ہم لوگوں کو اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کے اندر کتنا بڑا ہم لوگ نقصان کر رہے ہیں. آپ لوگ جھوٹ بول کر رحمت کا فرشتہ حاصل نہیں کر سکتے, وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس. اور پھر آپ تسبیح کریں گے, آپ کوئی ایسی تسبیح کریں گے جس پر آیت مبارکہ ہوگی, اللہ کا نام ہوگا, وہ کام نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے پہلے ہی دیوار لگ گئی جو آپ نے اپنے جھوٹ کی دیوار اس میں پیدا ہوئی. اس کے ساتھ آپ اپنا خیال کریں, جھوٹ نہیں بولیں, حرام نہیں کمائیں, حرام کمائیں گے نہیں, جھوٹ نہیں بولیں گے, اچھی نیت رکھیں گے, پھر آپ تسبیح کریں اور اس کے بعد اپنا چیک کریں کہ کتنا مزہ آئے گا اس کا. پھر آپ بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر کوئی کالر ہیں تو آپ کی مہربانی, ابھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے, آپ پلیز بعد پروگرام کے ہمیں کال کریں تاکہ ہم آپ کو سکون سے جواب دیں. ابھی کال نہ کریں, نیچے چل رہا ہے نمبر ہمارا, لائیو پروگرام میں آئیں, ہم لوگ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے, آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے. تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گزارش ایک چھوٹی سی ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان پروگرام میں تشریف فرما ہوتا ہے تو ان کے ذاتی نمبر جو اوپر دیے گئے, میں بار بار یہ بتاتا ہوں کہ اوپر دیا گیا نمبر ہے مہمان کا ذاتی نمبر ہے اور ان کا مکمل ایڈریس وغیرہ بھی چلایا جا رہا ہے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نیچے دیا گیا نمبر ہے جس کے اوپر کال کر سکتے ہیں. جی فرمائیے. تو اس طریقے کے ساتھ انسان کو تھوڑا سا اپنا موازنہ کرنا چاہیے, بڑے پیار کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے, گھبراہٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ آیا اب ہم کس کے پاس جائیں, ہمیں تو کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا. پھر وہ یوٹیوب کھول لیتے ہیں, یوٹیوب پہ پھر وہ اس طرح. یوٹیوب بہت اچھی چیز ہے, میں بھی استعمال کرتا ہوں, ہم لوگ بھی اس پر پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں, ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے, مگر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سوچ کر چلیں. سب سے پہلے خود کا موازنہ کریں کہ آیا ہم لوگوں میں کتنی کیا طریقے کار ہیں. کالر کو شامل کریں, پہلے کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. جی میں ضلع ٹک سے بات کر رہا ہوں, راشد محمود. جی 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 راشد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں مطلب ہے کہ کام وغیرہ بھی کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, دیہڑی لگاتا ہوں, تو میرے کام میں برکت نہیں ہے. میں جو بھی لاتا ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, کچھ بنتا نہیں. کام کیا کرتے ہیں؟ کام کی کیا نوعیت کیا ہے؟ جی کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام میں مزدوری کرتا ہوں, دیہڑی لگاتا ہوں. چلیں اللہ بہتر کرے گا. تو سوال کرنا ہے آپ نے؟ نہیں, ان سے نام ان سے پوچھے, بس ان کی والدہ کا نام لیں. ارشد صاحب, راشد پورا نام بتائیے. راشد محمود. جی. اور والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام ہے ریشم جان بی بی. جی ٹھیک ہے. جی ریشم جان بی بی. ٹھیک ہے. اچھا جی, ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ان کے ساتھ تسیبی معاملات ہیں. اچھا,
کیونکہ اسیبی جناتی معاملات آ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات جو مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ، جس طرح ہمارا پچھلا پروگرام تھا کہ ایک انسان معصوم ہے، اس کی آنکھوں سے غائب ہیں یہ جنات اور انسان کو پتہ نہیں لگتا، تو پورا جال بچھا ہوتا ہے اس کے اندر، کب وہ کہاں پاؤں رکھ دے، کہاں کس کو غائب کو نقصان آ جائے، تو اکثر اوقات ایسے جنات مل جاتے ہیں جو آپ کے لیے برکت کی اڑا دیتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، جسمانی تکلیف دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے اگر یہ پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کرے یہ پڑھے ہوں، قرآن پاک پڑھنے والا، ان کو چاہیے آیت الکرسی کا میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، کیونکہ اس کا عمل کرنے کے ساتھ انسان کی یہ جو جنات کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ 21 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر، ان کے پہلے بسم اللہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اس طرح 21 پھوکے لگا کر پانی کو اپنے ساتھ رکھیں جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ طاقت رہے گی، آپ کو یہ چیزیں بند ہو جائیں گی اور آپ کی برکت بھی شروع ہو جائے گی۔ نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، کام چھوڑ کر جب آپ مسجد میں جائیں گے، سجدہ کریں گے اللہ کے لیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالے گا۔ سب سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ غور کریں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے۔ سر میں شجاع بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی فرمائیے، سوال کیا پوچھیں گے؟ سر سوال یہ پوچھنا ہے، تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے میرا نا، جب کام کا ٹائم ہوتا ہے نا تو مجھے نیند وغیرہ آتی ہے، کام میں جانے کو دل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، عمر کتنی ہے؟ عمر میری 40 سال۔ 40 سال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پورا نام اپنا بتائیے مجھے۔ شہزاد احمد خان۔ شہزاد احمد خان، ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھیں گے جی؟ شہزاد آپ کی رات کی نیند کیسی ہے؟ میری ڈیوٹی نائٹ ہے۔ نائٹ ڈیوٹی ہے؟ بیٹا رات کی آپ کی نیند ہی نہیں پوری ہوگی تو آپ کس طرح ایکٹیو ہوگے، کس طرح آپ تو نہیں، دن کو میں سویا رہتا ہوں، دن کو نیند پوری ہو جاتی ہے۔ شہزاد تو جسم اتنی طاقت ہی نہیں پیدا کر رہا ہوگا۔ رکے میں آپ کو پھر بھی چیک کرتا ہوں، کیونکہ رات کی ڈیوٹی والے اکثر ان اسیبی معاملات کے ساتھ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ شہزاد پورا نام شہزاد بتائیے۔ احمد خان۔ شہزاد احمد خان، والدہ کا نام ہے شکیلہ بی بی۔ شہزاد احمد جی۔ نہیں، ان کا جسمانی معاملہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنی صحت کا خیال کریں، سب سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اندر کہ آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہو۔ میڈیکلی پرابلم ہے، آپ ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں، اس سے بات کریں، وہ آپ کا علاج کرے گا۔ روحانی مسائل نہیں ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور پلیز کال ابھی تک کوئی نہ کرے، کر رہے ہیں بار بار۔ آپ اگر ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر شامل ہونے کے لیے نیچے نمبر ہے، اس میں شامل ہو جائیں۔ ابھی میرے نمبر پر جو ہے وہ اس پر آپ کال نہ کریں، میرے پاس بار بار کال آ رہی، مہربانی کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ دیر پہلے۔ جی عملیات کے بارے میں، عملیات کے بارے میں اس کے طریقہ کار کے حوالے سے اسی طریقے کے ساتھ جب انسان سچ چلتا ہے تو اس کی چھوٹی سی تصویر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت فائدہ دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد روحانی مسائل کے لیے میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ میرے پچھلی بار بھی کال تھی امریکہ سے، میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، کہیں پر بھی ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم سے علاج کروائیں۔ آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے تو نہ آئیں، میں وایا موکلات جنات کے ساتھ علاج کرتا ہوں، میں جنات کا، جادو کا، اس طرح کا علاج کرتا ہوں۔ میرے پاس نہیں بھی آ سکتے تو میں اتنا آپ کر سکتا ہوں کہ اگر میں آپ کا کوئی علاج ایسا چاہیے تو میں گھر میں بیٹھ کر آپ کی طرف ٹرانسفر کر کے جنات کے ذریعے علاج کروں گا۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے پاس کوئی غائب شخصیت موجود ہے میرا علاج کرنے کے لیے۔ اس سے یہی سچائی کافی ہے۔ لوگوں سے بچیں جو لوگ جھوٹے اور مکار ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ علاج کیا کیسے جاتا ہے اور الٹا مزید زیادہ پریشانی کی طرف مبتلا کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں یاسر بھائی، جن کو میں تشخیص کرتے ہیں تو موکلات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا، اس نے یہ غلطیاں کی، اس کے اوپر یہ پرابلمس آئی۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کریں، ایک اور کالر ہے انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ چلیں لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا یہی ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات زندگی کے حوالے سے بھی ایک سوال آیا تھا، اس کو درست رکھنے کے لیے بھی کیا یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو اس کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہے؟ بالکل، معاملات زندگی تو مین چیز ہے اس کی۔ جس طرح ہم انسان، میں نے پچھلی دفعہ بھی، ہم لوگ ہر دفعہ اس ٹاپک کو چھوٹے سے کو چھیڑ جاتے ہیں، وہ ضروری ہے کیونکہ نئے آنے والے جو ہمارے دوست ہیں انہیں پتہ لگنا چاہیے۔ جب انسان پوری جوانی میں
ایک خوبصورت انداز کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے بعد جب انسان تھوڑی سی ادھیڑ عمر میں جاتا ہے تو اس کے سارے جتنے بھی افیکٹ ہیں نظر بد نظر کے، اسیب کے، اور یہ جو معاملات دنیا کے ٹوٹتے ہیں نظر کے، وہ سارے پتہ لگتے ہیں تھوڑی سی عمر میں جا کے، جب اس کی وہ قوت مدافعت کم کر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر یہ ظاہر کرتے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ. بالکل ٹھیک ہے. تو جی جی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، اور یہی میرا سوال بھی تھا، کیونکہ زیادہ تر جو سوالات آ رہے ہیں وہ جسمانی بیماریوں کے حوالے سے آ رہے ہیں. بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ شاید یہ سمجھنے پہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سارے ٹیسٹ کروا لینے کے باوجود بھی اگر معاملہ سمجھ میں نہ آئے تو یقیناً یہ کوئی اشارہ کرتا ہے کہ روحانی معاملات خراب ہیں. اس کے بارے میں اسی لیے ہم لوگ اسی چیز کو تو واضح کرتے ہیں کہ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. میں گلشن عزیز سے بات کر رہی ہوں. شازیہ دانش نام ہے میرا. شازیہ دانش آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے. کیا پوچھنا امی کا نام ہے نورجہاں. امی کا نام ہے نشاط افزا. ٹھیک ہے. اسیبی معاملات ہیں ان کے ساتھ ہیں بہت تیز. ٹھیک ہے. انہیں چاہیے کہ میرے ساتھ اوپر نمبر بہن چل رہا ہے میرا، آپ بعد میں بات کیجئے گا تو تفصیل پھر میں آپ مجھے وائس کیجئے گا اپنی، میں اس کا آپ کو آنسر دوں گا کیونکہ آپ کراچی میں ہی ہیں. پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اگر بلانا پڑا تو میں بلا لوں گا. جی آپ اور کچھ پوچھنا تو پوچھیں. چلیں بہت شکریہ. ٹھیک بہت شکریہ. جی بہت شکریہ، بڑی نوازش. اچھا جی، اب یہ کہ مستقبل کے حوالے سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کیا کوئی ایسا سلسلہ ہے جو آپ مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کر بالکل بھی غلط بات ہے. ہم لوگ کرنٹ بتا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ چل رہا ہے یا اس کے ساتھ یہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ علم میرے رب نے دیا استخارے کے ذریعے جی کہ آیا ہم یہ کام کریں کہ نہ کریں، بس یہ سٹل کریں یا نہ کریں، یہ اتنا سا ٹائم ہمیں یہ دیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ نہیں بتا سکتے، نہ کوئی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. استخارہ بولتے ہیں، استخارہ کروائیں، اس کے ساتھ انسان کو نیگیٹو پازیٹیو کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آئے گا اس کو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی کالز کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان جناب غضنفر جمشید صفی صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے تھے. اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جائے گا. میں چاہوں گا ذرا موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں. یہ علم نجوم کے حوالے سے میں اکثر دیکھتا ہوں پروگرامز میں لوگ شرکت کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. ہر شخص یہ فکر مند ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنے حال سے مطمئن نہیں ہے یا اس کا نہ ہونا کس طرف نشاندہی کرتا ہے؟ یہ ذرا فرمائیے گا. جی. علم نجوم ہمارے اسلام میں اس کو منع فرمایا گیا. سب سے پہلے تو میں دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ علم نجوم سراسر حرام کہا گیا ہے. اگر کسی نے علم نجوم کے ذریعے اپنا کوئی حال معلوم کیا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا تجدید اپنا وہ دوبارہ کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھنے کے ساتھ تاکہ اس کا تجدید ایمان ہو، تاکہ وہ دوبارہ ایمان کی حالت میں واپس آئیں. علم نجوم سیکھنا، کرنا، پوچھنا یہ سراسر حرام ہے. اس کے اندر ستاروں کی چال یہ، ستاروں کی چال وہ، بندہ اس طریقے کے ساتھ، یہ سراسر انسان وہ جو پرانے دور کے علم نجوم والے تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے سے پہلے، تو یہ پھر اسی لیے ان کو منع فرما دیا. ٹھیک ہے، میں کالر کو شامل کرتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کو جاری رکھوں گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. جی فرمائیے. کال میرے موبائل پر بہت زیادہ آ رہی ہیں. پلیز آپ دیکھنے والوں کے لیے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز کال نہ کریں ابھی. میں بالکل جواب دوں گا تھوڑی دیر بعد. آپ وائس کیجئے، وائس کے ذریعے میں آپ کو جواب دوں گا. ڈائریکٹ کال کرنے کے ساتھ میں جواب دینا مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ بہت ہوتے ہیں. انہیں تھوڑا سا آپ بتا دیں. جی جی، میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے گزارش کی آپ اس کو بھلے نہ وہ اٹینڈ کریں. ہاں جی. اور یہ مناسب نہیں ہے اس وقت بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت جو کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. گفتگو جاری رکھوں گا. جی السلام علیکم. چلیں کال ڈراپ ہو گئی. جی
اچھا فرمائیے گا. علم نجوم جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اس سے، کیونکہ اگر علم نجوم کے ذریعے ہم لوگ کچھ حال معلوم کرتے ہیں تو ہم اللہ پر تقوی اور اس پر یقین ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمیں اگر ہم علم نجوم سے پوچھ لیا کہ آیا کہ ہم لوگ آج گھر سے نکلیں گے، ہمارے ساتھ یہ پیش آئے گا واقعہ، وہ کہے گا جی آپ اتنے بجے نکلیں، اتنے بجے نہ نکلیں، آج ستارے کی چال آپ کی یہ کہہ رہی ہے، آپ برج یہ کہہ رہا. نہیں یہ نہیں بنتا. تو ہم پرستی کا ذرا سا اپنے آپ ذرا سا بھی اپنے ساتھ نہ وہ اچھا سلوک نہیں ہے، زیادتی ہے. دیکھیں اللہ پر یقین ختم ہو گیا، پھر آپ کی نماز بھی ضائع ہے، آپ کا دعا کرنا ضائع ہے، ہر چیز ضائع ہے. آپ علم نجوم کو بالکل استعمال نہ کریں. کئی دفعہ میں سنتا ہوں نگوں کی سٹونز کی کہ آپ سٹون یہ پہنیں آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ یہ والا سٹون پہنیں یہ ہو جائے گا. یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے. سٹون انسان کے ساتھ آپ کی جو یہ پہنا ہوتا ہے اس کے اندر بلڈ، اس کے اندر ایسی پکائی ہوتی ہے، یہ پکتا ہے. میں کالر کو شامل کرتا ہوں، بات مکمل کیجیے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کریں گے اور فون کے اوپر بات کریں گے، وقت بہت کم ہے، جلدی سے بات کیجیے، فون کے اوپر بات کیجیے. فرمائیے. جی اچھا مجھے معلوم کرنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کال ڈراپ کر دیں. زیرو ٹالرنس پالیسیز کے اوپر ہے. بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے آپ اگر فون پہ بات کریں گے تو بات ہو سکے گی. پیچھے سے مستقل ٹی وی کی آواز آ رہی ہے. جی جاری رکھیے. پتھروں کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ اس کا پہننا جو ہے ہماری زندگی میں صرف ہمارے جسم کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے پتھر کا، مگر ہماری لک کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے. اس کو اگر آپ اپنی لک کے ساتھ ریلیشن رکھیں گے تو بھی آپ جو ہے نا وہ گناہ سوچیں گے، کیونکہ اللہ پر اس پر بھی یقین ختم ہوتا ہے. ہاں یہ ہماری طبیعت کو اس کے اندر، جیسے ہم لوگ کوئی میڈیسن یا کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، ایسے ہم جب یہ پتھر پہنا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہماری بلڈ کی سرکولیشن اپ ڈاؤن رہتی ہے تھوڑی سی. اس کو کیونکہ آپ دیکھیں گے کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پہنا جا سکتا ہے، جی پہنا جا سکتا ہے مستقبل کے اوپر آپ کے، مگر آپ اس پر آپ اپنے مقدر کو لے کے چلیں یا اپنے مائنڈ کو لے کے چلیں کہ میں اسٹون پہنا میں نے تو میرے ساتھ یہ نقصان ہوا ہے، میرے اسٹون پہنا تو میں اتنی ترقی میں چلا گیا ہوں. یہ سراسر گناہ ہے. اس پر بھی آپ تھوڑا سا نہ پرہیز کریں. ان باتوں میں لوگوں کی نہ آئیں کہ یہ سٹون یہ کرتا ہے، علم نجوم یہ کرتا ہے. قرآن پاک کی کتنی جگہ پر کہا گیا ہے کہ شرک، ہاں شرک پر بھی کتنی باتیں ہیں. اگر ہم لوگ ایک شرک کے نسبت کو رکھ کے اس پر اگر پروگرام کریں تو پورا پروگرام اس پر چلا جائے گا. مگر شرک کا الزام لگانا کسی پر کبیرہ گناہ ہے. شرک کے لیے بھی انسان کسی کو سب سے پہلے یہ سوچے کہ کیا اس نے اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا. شرک اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پر سوچیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی اگر اس میں شرک آ جائے گا کہ اللہ کے پاس، اللہ سے مانگو، ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو بھائی؟ بہت اچھی بات ہے. بالکل کالر کو شامل کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ردا بات کر رہی ہوں شہداد پور سے. جی فرمائیے کیا پوچھیں گی؟ سر یہ میرا مسئلہ یہ کہ میرا رشتہ ہوا تھا امی کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ، اور ان کی بیٹی ہم نے اپنے بھائی کے لیے اٹھائی ہوئی تھی. 7 سال ہو گئے ہیں اس رشتے کو. ٹھیک ہے. تو ابھی مطلب وہ رشتہ شادی مطلب ہونے والی تھی ابھی کچھ ہی دن پہلے، تو سامان وغیرہ سب ہوا پڑا تھا. اب لڑکے کی طرف سے وہاں سے مطلب وہ آ گئی کہ وہ کسی اور لڑکی کے پیچھے. تو آپ بتائیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کرنا صحیح رہے گا نہیں رہے گا، یہ پوچھ کے بتائیں. دیکھیں ردا میری بہن، گزارش ہے اب سے کچھ دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ مستقبل کے حوالے سے کہ کیا ہونے والا ہے یہ تو نہیں بتایا جا سکتا. معاملات میں استخارے میں آئیں گے تو آپ ایک کام کیجئے، مجھے وائس کیجئے میرے نمبر پر. اگر آپ کے پاس آپ اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتی ہوں گی، آپ مجھے میرے اسی نمبر پر واٹس ایپ پہ وائس کیجئے. میں آپ کو اس کا سکون سے تسلی سے جواب دوں گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہوتا ہے بتانے میں سمجھانے میں. بالکل ٹھیک ہے. جی گفتگو جاری رکھیے. مستقبل کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے ہم لوگ اس میں پہلے بھی بتایا جیسے اس کے اندر بھی کم و بیش یہی معاملہ، یہی معاملہ، یہ سہارا ہے. کیونکہ مجھے یہ کیا، یہ مجھے میرے ساتھ یہ ریلیٹڈ، یہ ریلیشن بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، کیا یہ کام ہوگا یا میں اس کو سوچوں کہ نہ سوچوں. یہ ایک استخارے کی شکل آتی ہے، اس کو انسان کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کمال ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں رکھ دیں اس کو، رکھ دیں آپ بے فکر ہو جائیں. نہیں اس کو رکھ دیں، آرام سے رکھ دیں. بالکل ٹھیک ہے. اب موضوع کی طرف. تو اس طریقے کے ساتھ انسان کو کوئی بات نہیں. جب انسان اور اللہ کی عبادت میں ہر طرح سے سکون اطمینان ہوتا ہے. پہلے سب سے پہلے ہر دفعہ ہم لوگ بتاتے ہیں کہ اپنے نوالے کو بھی دیکھیں. بہت اچھی بات ہے. میں اس موضوع پہ اور گفتگو کروں گا، کالر کو شامل کر لوں کیونکہ بہت ساری کالز آ رہی ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام جی علیکم. السلام علیکم.
جی شاہ جی میرا مسئلہ بنا ہوا ہے, میں دوائیاں کھا کھا کے تھک گئی ہوں اور ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں یورک ایسڈ اور کولیسٹرول, اور گھٹنوں میں, کندھوں میں, کمر میں بہت درد ہوتا ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ میرا کوئی کاروبار بھی نہیں چل رہا, میرے نہ کوئی نام پیسے بتائیے, پھنسے ہوئے اپنا تھوڑے پورا سے, نام وہ بھی نہیں بتائیے. آ رہے. والدہ کا نام گلریز بی بی, میرا نام شہزادی بی بی. ہاں جی, شہزادی بی بی پورا نام ہے ان کا. جی ٹھیک ہے, ابھی آپ کو چیک کر کے بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. کچھ نہیں ہے ان کے ساتھ, بالکل صاف ہیں, اللہ کی عبادت کریں, اپنے آپ کو بالکل صحیح رکھیں, اس میں کوئی نہ کوئی اسیبی نہ کوئی جادو, کچھ نہیں ہے. آپ کو کوئی وہم ڈالے تو وہ جھوٹ بولے گا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, چلیں یہ تو آپ بے فکر ہو جائیے کہ اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جی اب فرمائیے گا, آپ جیسا بھی بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے اندر استخارہ کر لینا بہتر ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. تو استخارہ ہر چیز پر چھوٹے چھوٹے, کیونکہ ایک تو شادی پر کاروبار نیا کرنا ہے, کیا میرے ساتھ کوئی معاملہ کوئی روحانی ہے یا ڈاکٹری ہے میڈیکلی, اس پر بھی استخارہ مطلب ہوتا ہے. حکمت کیا ہے یہ بتائیے. اس کی ایک تو انسان کا ہی بولتے ہیں کہ سب سے بہترین استخارہ ہے خود کے لیے. دعا پڑھے, 2 نفل پڑھے, وہ دعا استخارے کی وہ پڑھے, پڑھنے کے بعد سو جائے. اگر اس کو وہاں سے پتہ نہیں چلتا تو وہ کسی ایسے انسان سے رابطہ کرے جو شریعت کا پابند ہو, قرآن پاک پڑھنے والا اور اس چیز کو جانتا ہو, اس سے استخارہ کروائیں. اگر آپ لوگ نہیں پڑھے, کوئی انسان نہیں پڑھا تو قرآن پاک نہیں پڑھا, یا کسی طرح اس کی زبان پر یہ الفاظ عربی کے نہیں آتے, تو وہ کسی سے کروا سکتا ہے, تو اس سے پھر مشورہ لے. استخارہ کروانا چاہیے انسان کو اپنے. اور اس کے بعد اگر اس کے ساتھ کوئی روحانی معاملات ہیں, سب سے پہلے ہم لوگ اسی بات کو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر ڈاکٹر کے حوالے کے ساتھ آپ کو تندرستی نہیں آتی تو پھر ہمارے ساتھ کریں, اور عام دھوکے باز لوگوں سے بچیں. جی ٹھیک ہے, ایک آخری کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں, پھر وقت ہمارا بالکل مکمل ہو چکا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. میں کراچی سے ایم اے رانا بات کر رہا ہوں جناب. مسئلہ میرا یہ ہے کہ ہم گھر میں اور میری بیوی 2 افراد ہیں, تو ہمارے گھر اچھا یہ حضور یہ فرما دیں بس کہ یہ ایم اے کا مخفف کیا ہے, ہمارے گھر میں کیا مسئلہ ہے, نام پورا بتائیے گا. ایم اسلم رانا. محمد اسلم رانا. محمد اسلم رانا. جی 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 جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیے گا, وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا, ابھی اس کو دیکھ کر بتا دیا جائے گا کہ معاملات کیا ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ بتائے گا. ان کی بیوی کا نام پوچھنا پڑے گا. اگر آپ کو مجھے وائس کیجئے, نمبر گیا نیچے اوپر نمبر پر آپ وائس کیجئے, کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہے, آپ اپنی بیوی کا بتائیے گا تاکہ دونوں کو چیک کیا جائے آپ ٹھیک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آخری جملہ اگر کچھ کہنا چاہیں, وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. میں ہر دفعہ اسی طریقے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس مدرسہ بھی ہے, بچے پڑھتے ہیں. اگر آپ کسی طریقے کے ساتھ صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے, آخرت کے سامان کے لیے, ہمارے پاس بچے رہتے ہیں جو شہر سے باہر سے بھی آئے, ہر طرح سے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, ہمارے پاس رہتے ہیں, انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں. اگر کسی نے صدقہ جاریہ کرنا ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں, کیونکہ مدرسہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, اور اس کے بعد ہم لوگ قرآنی تعلیم بھی دیتے ہیں. قرآن حفظ, ناظرہ, تجوید, ہمارے پاس یہ اسٹوڈنٹ سارے ہیں جو بالکل اسی طرح ہی ہیں جیسے پورے انسان کو تیار کیا جاتا ہے شریعت کے حوالے کے ساتھ. تو ان کی اگر آپ خدمت کرنا چاہیں تو ضروری ہے, 10 دنیا 70 آخرت ہے. اس کے لیے مجھے اپنے لیے ضرورت نہیں ہے, مگر جب انسان کسی کے لیے ایسے رستے کے لیے کسی کے لیے مانگتا ہے یا کہتا ہے, کسی کو اس کے آگے درخواست پیش کرتا ہے, وہ دینے والا اور مانگنے والا ایک ہی پوائنٹ پر ہوتا ہے. میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر کہیں سے حصہ ڈالنا چاہیں تو میرا اوپر نمبر چل رہا ہے, تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس سلسلے میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی جناب غضنفر جمشید سیفی صاحب, معزز مہمان یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے, کالز بہت ساری ہیں, پیغامات بہت سارے ہیں, لیکن مختصر وقت میں ان تمام کو شامل کرنا یقیناً مشکل کام ہے. تو اگلے جو جمعے کو یہ پروگرام یا سیگمنٹ ہمارا ہوگا اس میں انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالوں کو شامل کیا جائے گا. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.